अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। जैसा कि हम आपको पिछले कुछ दिनों से ये खबर दे रहे हैं और उसी की सीरीज़ हमारी चल रही है, जो हम डेवलपमेंट्स बता रहे हैं, हर पार्टी का पोजीशन बता रहे हैं कि ये हाइब्रिड सेटअप जब अल्टीमेटली ख़त्म होगा और ये हुकूमत जो अब जाने की अपने अमल से गुजर रही है, तो इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं हम उनकी बारी बारी आपको पोजीशंस दे रहे हैं। हम आपको गुज़िश्ता वीलॉग्स में हमने आपको अदलिया की पोजीशन दी, फिर इमरान खान साहब की और पीटीआई की पोजीशन दी, फिर हमने आपको इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन दी यानी कि फ़ौज की, और अब आज हम आपको देंगे जो एक और की पार्टी हैं इस तमाम अमल में, जो एक स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के सियासी अमल में, वो है PMLN और मियां नवाज शरीफ। तो उनसे क्या बातचीत चल रही है, क्या डील चल रही है, क्या ये डील हो चुकी है या चंद एक जगह हैं जहां पर ये डील अभी भी आप कह सकते हैं कि स्टक है, फंसी हुई है, और वो एक दो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देंगे वो क्या हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये सब कुछ क्या है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। आप देखिए, अब अगर आपको नज़र आ रहा हो कि जो ये सिविल मिलिट्री जो कशीदगी चल रही है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके बहुत से वजूहात थी। जो ये सब ये DGISI के जो तब्दीली के ऊपर और नए DGISI की तैनाती के ऊपर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक पोजीशन ली और रेजिस्ट किया कि वो नहीं अभी पोस्टिंग चाहते, और फिर उस पोस्टिंग को जिस हद तक वो डिले कर सकते थे उन्होंने किया। फिर जो कुछ था, तो इसके पीछे कुछ वजूहात थी, कुछ सॉलिड वजूहात थी। देखिए, हम आपको बताते हैं कि फिर किस तरह से बात PMLN और पीपल्स पार्टी से डील की तरफ गई। एक पूरा एक वो है सीक्वेंस है, हमें आपको समझाना पड़ेगा। ये एक रात में चीज़ें चेंज नहीं हुई या अचानक से, ये कुछ वजूहात हैं। अगर आप देखिए कि ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में कि 70 साल रिकॉर्ड टूटा महंगाई का, और जो मिनिमम किसी फूड आइटम की जो कीमत बढ़ी वो 35% बढ़ी। अदरवाइज 100-200% अद्वियात, फूड आइटम, मतलब चीनी की कीमत आज 160 रुपए किलो मिल रही है चीनी। 200% से ज़्यादा चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। आप दीगर इसी तरह कीमतों में आ जाएं, जो जिस लेवल की महंगाई हुई। फिर यह कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा GDP का जो कर्ज था, जो पाकिस्तान पे जो कर्ज है इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी, और जो हमने स्कूक बॉन्ड्स और इनके थ्रू किया हुआ है, वो इस वक्त GDP की, पाकिस्तान की जो GDP है कुल, उसके बराबर जा चुका है, जो हमारी GDP आउटपुट है। और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, और सबसे खतरनाक चीज़ है, इस वक्त पाकिस्तान जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जितना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, वो तमाम का तमाम सूद और कर्जों की अदायगी में चला जाता है। पाकिस्तान के पास 1 रुपया नहीं बचता, यानी कि हमारी मईशत में इस वक्त हम खुद अपने अखराजात से कुछ नहीं चला रहे। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान की जो फीकस आमदनी है वो घट गई है, और वो तकरीबन $1600 से $1250 पर आ चुकी है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फीकस आमदनी होती है कि जो पाकिस्तान में हर इंसान कितनी एक जो आबादी के लिहाज से आमदनी है वो क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमें ये PTI वाले मिसालें तो दे रहे हैं कि जी UK में महंगाई है, यूरोप में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है। उनकी फीकस आमदन देखें, वो 50-50, $60-60 हज़ार है। यहाँ पर $1200 में आप कैसे वो गुजारा करेंगे। तो ये वो सब चीज़ें थीं जिन्होंने, अब आप देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे अब अभी 2017 में
ہم وہ سن رہے تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک کراچی کے بزنس مینوں سے خطاب کیا، انہوں نے کہا معیشت تو ٹھیک ہے لیکن ملک میں امن تو ہو گیا لیکن معیشت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ملک پہ بہت قرضے ہیں، اور روس جو تھا وہ اپنی فوجی طاقت کے باوجود اپنے قرضوں اور کمزور معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ 5.8 پر جی ڈی پی گروتھ تھی اس وقت، اور ملک پر 24,000 ارب روپے قرضہ تھا، لیکن اس وقت ملک پہ 44,000 روپے قرضہ ہے، 44,000 ارب روپے قرضہ ہے اس وقت۔ تو سوچیے اب معیشت کی کیا حالت ہوگی۔ تب 5.8 جی ڈی پی گروتھ تھی، اب تقریباً 3 کچھ جی ڈی پی گروتھ ہے، یعنی کہ اس سے آدھی اب جی ڈی پی گروتھ بھی، اور وہ 70 سال کا قرضہ تھا 24,000 ارب روپیہ، انہوں نے 3 سال میں اس کو 44,000 ارب روپیہ کر دیا۔ انہوں نے 3 سال میں جی ڈی پی کے برابر لا کھڑا کیا۔ پاکستان کا جی ڈی پی جو 318 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا تھا، وہ یہ 260 ارب ڈالر پر لے آئے گھٹا کے۔ تو یہ معیشت کے ساتھ جو ہوا، اور پھر اس وجہ سے اب سوچیے 20,000 پہ آمدن ابھی میکسیمم مقرر کی گئی ہے، 20,000 پہ آمدن والا ایک انسان، آپ مجھے بتائیے نا وہ کیسے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوگا، کیسے بجلی کے بل دیتا ہوگا، کرایہ دیتا ہوگا، اگر اس کے کوئی بچے بچیاں اسکول جاتے ہیں ان کی فیس وہ کیسے دیتا ہوگا، اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے وہ دوائی کیسے افورڈ کر سکتا ہے، وہ یہ 160 روپے کلو چینی لے کے 100 روپے کلو آٹا لے کے اور یہ اتنا مہنگا بجلی کا بل دے کے وہ 20,000 میں کیسے یہ پورا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی ایک گھر 20,000 روپے میں اپنا گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے جو عوام کا غصہ تھا، اب اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا تھا، وہ نفرت میں تبدیل ہو گیا، اور وہ نفرت کا نشانہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی ذات نہیں تھی، کیونکہ یہ بات اب سب کو اس ملک میں آئیڈیا تھا کہ یہ جسے کہتے ہیں سیٹ اپ کو کون لایا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے بڑا مشہور زمانہ آرٹیکل لکھا، انہوں نے اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دیا، اس سیٹ اپ کو، سارے کو، اس سیٹ اپ کی تخلیق کو اور اس سیٹ اپ کے ویژن کو کہ یہ کیوں لایا گیا اور اس کو کس طرح چلایا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دیا۔ کامران خان صاحب اگین ایک اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، وہ صحافی نہیں ہیں، وہ ایک ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ انہوں نے کہا یہ ہائبرڈ سیٹ اپ ہے، یہ ہائبرڈ نظام ہے، یہ ہائبرڈ حکومت ہے، یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ایک ملا جلا کے ایک حکومت بنائی گئی ہے۔ اور ہم سن رہے تھے کہ جی فلاں پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ فلاں چیف کے بڑے قریبی دوست ہیں، فلاں فلاں کا کورس میٹ ہے، اسی طرح کی تعیناتیاں ہو رہی تھیں، بھرتیاں ہو رہی تھیں۔ تو ایسے میں سب کو پتا تھا بھائی یہ حکومت کون لا رہا ہے، کون چلا رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں کی تو ٹانگیں کھینچی جاتی تھی، اس حکومت کو سپورٹ دی جاتی تھی، اور اپوزیشن کو سب کو باندھ کے رکھ دیا گیا نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے، اور اس حکومت کو کھلا موقع کھیلنے کا دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ حکومت اور یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا، بری طرح فیل ہوا، اور اس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اس وقت ہم اپنے دفاع کا بھی 55% جو ہے وہ باہر سے قرض لے کے چلاتے ہیں، ہم اپنے دفاعی اخراجات بھی خود اپنی جیب سے نہیں ادا کر پا رہے۔ اتنا برا جب اکنامک کلیپس ہوا، یعنی کہ یہ پورا کا پورا سسٹم منہ کے بل جب زمین پر گرا، تو ظاہری بات ہے پھر اسٹیبلشمنٹ میں شدید ریزنمنٹ آئی کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے جن کا یہ تخلیق تھی ان پر دباؤ آیا، ان سے پوچھا جانے لگا کہ ہم کب تک ان کو سپورٹ کر کے ان کی ناکامیاں اپنے ذمہ لیتے لیتے تو ملک توڑوا دیں گے جس طرح کا اکنامک کلیپس ہو رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم پھنسے ہوئے تھے، باقی چیزوں میں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اوکے چیزیں اب بدلنی ہوں گی، اور پھر ایسی صورتحال میں ہی پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بات چیت کا آغاز کیا گیا، اور کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس تمام صورتحال کے اندر یہ چیزیں پھر
عمران خان صاحب کے علم میں بھی آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب کچھ اور سوچ رہی ہے، اب میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کوئی بھی جیسے بھی عمران خان صاحب بے شک انہی کے ذریعے آئے تھے، ان کے تابع دار تھے، ان کے لیے سب کچھ کرتے بھی رہے، انہی کے لوگ تعینات کرتے رہے سول محکموں میں، سول اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شیروانی اس طرح تو پہننے نہیں آتا کہ میں شیروانی پہنوں گا، جتنے عرصہ مجھے پہن کے گھومنے دیا، جس دن مجھے کہیں گے میں اٹھ کے گھر چلا جاؤں گا۔ صحیح بات ہے، جب آپ ایک دفعہ سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف وہ مدت پوری کریں بلکہ اس سے اگلی مدت بھی لیں۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی کاؤنٹر مووز شروع کی، اور عمران خان صاحب کو پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جا کے بتا بھی دیا گیا، آرمی چیف جنرل کا باجوہ نے جا کے کہا کہ آج کے بعد ہم نیوٹرل ہیں، اور اگلے الیکشن 2 سال بعد ہے تو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے سب کو، جس پر عمران خان صاحب بڑے بڑاتے نکلے بھی۔ انہوں نے اپنے کی لوگوں کو کہا بھی کہ ان کو اب نیوٹرلٹی یاد آ گئی ہے، ان کو اب لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گئی ہے، تو میں دیکھ لوں گا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ انہوں نے کہا بھی، وہاں سے ہی اصل میں اس رفٹ کا آغاز ہوا۔ تو یہ انٹیلیجنس رپورٹس عمران خان صاحب کے پاس بھی تھیں کہ یہ بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری طرف پھر جو ان کے روحانی حلقے ہیں وہ بھی یہی ذائچے دے رہے تھے کہ بھئی یہ تو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے پھر جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا وقت آیا تو عمران خان صاحب اڑ گئے کہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو دراصل ہسٹری ہم پچھلے اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اکتوبر کے مہینے میں سارے اسی ایشو پہ ویلاگ کی۔ تو اب اس سب کے بعد پھر اب اس ہائیبرڈ سیٹ اپ کو جب لپیٹنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور اس کے سلسلے میں جب بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اب آپ دیکھیے کہ اب میاں شہباز شریف سے بات چیت بہت ہی اگلی سٹیج پر ہے، اور اس میں تقریباً معاملات طے پا چکے ہیں، اور جو میاں نواز شریف کی طرف سے جو بات کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کر رہے ہیں، وہ میاں شہباز شریف کے علاوہ ایک اور کی شخصیت ہے، اور ان شخصیت کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ، جو کہ کور کمانڈر کوئٹہ رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے۔ تو وہ اس بات چیت کو ساری کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جو اس کے علاوہ اس میں سعودی عرب اور امریکہ بھی آن بورڈ ہیں، ذرا یہ بتاتے ہیں اس ساری بات چیت میں۔ تو سعودی عرب اور امریکہ اور یہ سب کچھ جو پاکستان کی اندرونی اسٹیبلشمنٹ جو اس ساری بات چیت کو آگے بڑھا رہی ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ، سعودی عرب اور یہ سب کا جو بات چیت چل رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کے کی لوگوں کا پھر ایگزٹ ہوگا۔ ظاہری بات ہے وہ جائیں گے، عمران خان صاحب کی حکومت گھر جائے گی، کی لوگ گھر جائیں گے۔ تو ایسے میں میاں نواز شریف سے جو گارنٹی مانگی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ اگلا الیکشن میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو یقین دہانی آفر کی گئی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، آپ آئیں الیکشن لڑیں، جیتتے ہیں تو بنائیں اپنی حکومت۔ لیکن جو شرائط ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو بنیں گے وہ میاں شہباز شریف ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن کی لوگوں کا ایگزٹ ہوگا، میاں نواز شریف ان کے خلاف کوئی ایسی یا پی ایم ایل این کوئی ایسی کارروائی نہیں انیشیٹ کرے گی جو جنرل مشرف کے خلاف کی گئی۔ اور یہ وہ ڈیمانڈز ہیں اور ایشورنسز مانگی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو میاں
نواز شریف ہیں ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایک تو اگین کہ الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، ہماری جماعت کو اقتدار میں آنے دیا جائے گا. میاں شہباز شریف کو وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں، یہ بات وہ مان رہے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ جہاں پہ معاملہ اب اٹکا ہوا ہے، وہ ہے میاں نواز شریف یہ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اور سرکردہ لوگ یہ پبلکلی ایڈمٹ کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، یعنی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو ایک سازش کے تحت اقتدار سے نکالا گیا، ان کو ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کا مینڈیٹ روکا گیا اور عمران خان صاحب کو لایا گیا. یہ ایڈمٹ کیا جائے اور پھر وہ یہ تمام ایشورنسز دے کے اپنی جماعت کو الیکشن میں اتارنے کو تیار ہیں اور یہ الیکشن پھر اس ماحول میں ہو جائیں. میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کروا لوں گا، یہ ایڈمیشن بھی کروا لوں گا، آپ کو یہ اکنالجمنٹ بھی مل جائے گی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن مجھے پرائم منسٹر بننے دیں، اس کے بعد یہ کر لیتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا. اب اسی وجہ سے یہاں پر آ کر بات اٹکی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وجہ سے یہی پی ٹی آئی حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کہہ رہی تھی کہ او ہو انہوں نے تو ڈالر کو مصنوعی طور پر روکنے کے لیے انہوں نے 6 ارب ڈالر یا 7 ارب ڈالر اسحاق ڈار صاحب نے معیشت میں جھونکے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا جائے. اب یہی پی ٹی آئی حکومت یہ بھی 6 ارب ڈالر اس اکانومی میں 3 سال میں جھونک چکے، انہوں نے 5 سال میں جھونکے، لیکن ڈالر کی قیمت نہیں روک سکی. ڈالر اوپر سے اوپر ہی گیا ہے، روپے کی قدر گھٹی سے گھٹی ہے. تو یہ پورا کا پورا سیٹ اپ ایک فیلئر تھا. اسی لیے اب ان کے وائنڈ اپ کا وقت آ چکا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ایون کہ ان کو جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سیکٹریز جب بریفنگ دے رہے تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب موبائل کے اوپر لگے ہوں گے، نہیں موبائل چھوڑ رہے ہوں گے، وہ بریفنگ دے رہے ہوں گے، بار بار دیکھیں گے کہ یار یہ ٹینشن ہی نہیں دے رہا، وہ اپنی پوری بریفنگ کہتے ہیں کہ اپروول لینے کے لیے پھر آخر میں وہ ہر تقریباً سیکٹری نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے جب وہ آخری کارڈ کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر یہ جو ہم نے یہ ساری کیا نا اس کے اندر ہم نے اتنے ارب روپے کی کرپشن ہو سکتی تھی، ہم نے وہ بچائی ہے. تو پھر کہتے ہیں عمران خان نے اچھا اتنے ارب کی کرپشن بچا لیا ہے، گڈ یار گڈ گڈ گڈ، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اپروول دے دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا سن کے آئے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا بول رہے ہوتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا کھا کے آئے ہوتے ہیں، کیا پی کے آئے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ ان کی گفتگو سنیں نا، وہ گفتگو کو تال میل نہیں ہوتا اس میں کہ جی دنیا مہنگائی ہے، ہم تو بڑا بہتر پرفارم کر رہے ہیں، یہ نا مطلب وہ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات نہ کیا کریں کہ جی مہنگائی ہے، آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ مہنگائی کم ہے دنیا سے، دنیا کے خطوں سے کمپیریزن کر کے بتائیں گے. پھر تو اس قسم کے عجیب و غریب سا ان کا دماغ ہوتا ہے. اور خیر لیکن یہ بات ان کا جو دماغی حالت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کی وجہ نہیں تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے بھی آئیڈیا تھا، اگر ہوتا تو پھر 3 سال پہلے یہ سیٹ اپ لایا نہ جاتا، یا لایا جاتا تو فوراً ہی ابینڈن کر دیا جاتا کہ یار یہ غلطی ہوگی. تو سپورٹ کیا گیا نا سیٹ اپ کو، پوری طرح کھڑا کیا گیا، اس کے پیچھے طاقت لگائی گئی. آج سے سال ڈیڑھ پہلے وہ ایپٹما کے جو فارمر چیئرمین تھے انہوں نے آن دی ریکارڈ شاہد خان دادا کے شو میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ حکومت یہی رہے گی اور انہوں نے ہی چلنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا. انہوں نے بزنس کمیونٹی کو کلیئرلی کہا. تو پھر سال ڈیڑھ میں ایک دم سے کیا کولیپس ہوا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایسا اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا ہے اور پھر تعیناتیوں کے اوپر ایسا رفٹ آئی ہے کہ اب اس سیٹ اپ کا سروائیول رہا نہیں باقی. تو اگر یہ ڈیل لاک ہوتی ہے میاں نواز شریف کی تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ
آنے والے دنوں میں پھر اس حکومت کا گرنے کا امکان بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ کل ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس سے کیا بات چیت چل رہی ہے، اس سے کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا بات وہاں پر بھی سامنے، اور کہاں پہ وہاں پر بھی ڈیل اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کہاں پر وہ ڈیل پھنسی ہوئی ہے۔ یہ ہم آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔